अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक सवाल में खुश आमदीद। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां खारजा महाज पर कश्मीर और भारत की तरफ से आबी जारहियत और अंदरूनी सियासत में अपोजिशन की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दोनों एक ही वक्त में एक सवाल बन चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर राना कासिम नून के एक बयान ने भारत में हलचल मचाई। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जद्दोजहद करने वाले दहशतगर्द नहीं बल्कि वो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। वफाकी वज़ीर का ये बयान दरअसल पाकिस्तान के रियासती मौक़िफ़ की याद दहानी ही थी, लेकिन भारत का मीडिया ये भूल गया और उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्लिमानी रहनुमा चीफ वेब कौमी असम्बली में मलिक आमिर डोगर ने पहली बार एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं उनके साथ सियासी मुकालमे और मुज़ाकरात की बात की। सवाल ये है अब कि क्या कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ और अंदरून मुल्क मुज़ाकरात क्या नई सियासी सिमत की अलामत हैं? आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों पहलुओं को जोड़कर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं राना कासिम नून जो वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर हैं। बहुत शुक्रिया राना कासिम नून साहब, आपने हमें वक्त दिया। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो नया साल है 2026 ये कश्मीरियों के लिए कैसा है और उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं कि उन्हें कुछ सुख का सांस मिल सकेगा या नहीं, और पाकिस्तान किस हद तक हमेशा की तरह उनकी अखलाकी हमायत के लिए तैयार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने एज ए रियासत कश्मीरियों की हमेशा अखलाकी, सफारती, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मॉरली सपोर्ट की है और करता रहेगा। ये हमारी खारजा पॉलिसी का मेन पिलर है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। हम ये समझते हैं कि दुनिया को सोचना चाहिए कि 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों ने 78 साल में कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें दी हैं, और जम्मू मैसेकर से लेके अब तक ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। जो इंडियन एट्रोसिटीज है और सीरियस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और जो बेहिसी का मुजाहरा है वो नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने कश्मीर को आज के हवाले से हमारी कौम ने कुर्बानियां दी, हमारी बहादुर अफवाज ने, और कई जंगें हम लड़ चुके हैं मसले कश्मीर पे। हम ये समझते हैं कि 2026 में जो कश्मीरियों की फ्रीडम मूवमेंट है इसमें तेजी आएगी, और जो बेईमाना रवैया है मोदी सरकार का, इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, ये पहलगाम वाला, उसके बाद उससे पहले पुलवामा का हुआ, और ये जो रजीम है इंडियन रजीम, इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की वायलेशन है। और अब पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद आप ये देखें कि जहां 10 लाख मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, ये दुनिया का सबसे हाईली मिलिटराइज्ड जोन है, और फिर उनको पुलिस की पावर्स दे दी गई हैं। कस्टोडियल किलिंग्स हो रही हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, नौजवानों को और ख़वातीन को हैरस किया जा रहा है, घरों को बिल्डोज कर दिया जाता है,
پراپرٹیز کو اٹیچمنٹ شروع کر دی گئی ہے. کشمیر کا ہم سمجھتے ہیں شہداء کا ورثہ ہے, اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کا یہ حصہ بنے گا. یہ پارٹیشن کا انکمپلیٹ ایجنڈا ہے. اس وقت تک پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا. ہم امید رکھتے ہیں اقوام عالم سے, عالمی برادری سے, کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ٹو دا کشمیریز, اور فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبیسائٹ اکارڈنگ ٹو دا اسپائریشنز آف دا کشمیریز. رانا صاحب, مقبوضہ کشمیر اور ظلم سہنے والے کشمیریوں کی حمایت اور ان کی جدوجہد کے بارے میں کچھ بیانات جو آپ نے دیے, ان کو انڈین میڈیا نے حال ہی میں کافی کوریج دی, اور اس بھرپور پیغام کا بھارت کو آپ نے جس طرح پہنچایا, اس کا فیڈ بیک آپ کو کیا ملا, اور وہ پیغام جو آپ ان کو دینا چاہتے تھے وہ انہیں صحیح طرح پہنچ گیا؟ دیکھیں جی, ہمارا تو یہ جو آوازیں بلند کر رہا ہے, اس مسئلے کو اجاگر کر رہا ہے, we have to raise the voices for the Kashmiris, بلکہ voices for the unvoiced people. مظلوم لوگ ہیں جو ڈریکونین لاز کو فیس کر رہے ہیں. اتنا بہیمانہ سلوک غزہ میں ریسنٹلی دیکھا گیا ہے, یا پھر کشمیری بھگت رہے. کشمیر was never been the integral part of India. یہ پاکستان کا شہر ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں, ساؤتھ ایشیا میں اس وقت تک پیس پرویل نہیں کر سکتا جب تک کشمیر کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا. 1/4 آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ جی ساؤتھ ایشیا میں ہے, اور یہ کانفلکٹ کی وجہ سے غربت ہے, جہالت ہے, بیماری ہیں, بے روزگاری ہے اس خطے میں. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور پاکستان نے ہمیشہ پیسفل ڈائیلاگ کی طرف ہمیشہ پالیسی رہی ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کاز پہ, کشمیر کانفلکٹ پہ میننگ فل, کمپریہنسو, کمپوزٹ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور اب تو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کشمیر کانفلکٹ ہے جی. پھر انڈس واٹر ٹریٹی ہے جس کو انڈیا نے یونیلیٹرلی ہیلڈ اینڈ ابیس کیا ہے, وچ از اے وائلیشن آف دا انٹرنیشنل لاز. اور یہ ایکٹ آف وار ہے, یہ تو ہماری لائف لائن ہے پانی, اس کو ریزالو ہونا چاہیے. اور تھرڈ جو سب سے اہم ہے, انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم. وٹ از ہیپننگ ان بلوچستان جی, بلوچستان از بلیڈنگ. خوارج وہاں پہ KPK میں کیا انہوں نے تماشا مچائے ہوئے تھے, یہ سارا انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے. پاکستانی قوم نے وار اگینسٹ ٹیرر پہ بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, ہماری بہادر افواج نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, سولینز نے. تو یہ قربانی ملکوں اور قوموں میں کی جو طاقت ہے وہ قربانی سے آتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں, جو آج کا پاکستان ہے یہ نئے پاکستان نے جنم لیا ہے 10 مئی کے بعد. سپہ سالار اعظم, فیلڈ مارشل, چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی قیادت میں ہماری بہادر افواج نے ایکسیپشنل بریوری کا مظاہرہ کیا ہے. اور آپ
ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایئر چیف مارشل کہ انہوں نے آسمانوں پہ اپنی سپرمیسی قائم رکھی ہے اور دنیا میں ایک مثال بنا دی ہے ہمارے شاہینوں نے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر ایشو کو کوئی بیک برنر میں پھینک دے. یہ پاکستان کا کور ایشو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. اور آج جو سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سول اینڈ ملٹری نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے. تو رانا صاحب، آپ کا جو ایک موقف ہے اس کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ انڈین میڈیا اپنی حکومت کی پالیسی کے مطابق آپ کی بات کو غلط رنگ دے رہا تھا اور دے رہا ہے، اور اصل میں تو پاکستان کے کشمیر پر آپ نے جو موقف پیش کیا اسے انڈین میڈیا درست تسلیم کر رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 مئی کے بعد پاکستان کی جیو پولیٹیکل اور انٹرنیشنلی ریلیونس بہت بڑھ گئی ہے. پاکستان نے ایک رسپانسیبل اسٹیٹ کا ثبوت دیا اور جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو ہمارے پرائم منسٹر نے انہیں آفر کی تھی کہ آپ آئیں تھرڈ پارٹی سے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے، یونائٹڈ نیشن سے اس کی امپارشل انویسٹیگیشن کرائیں، جو انہوں نے نہیں مانی. اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا زوم، تکبر، مودی سرکار کا نخوت خاک میں ملی اور آج وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. پاکستان کے میڈیا نے بہت رسپانسیبل میڈیا ہونے کا ثبوت دیا، میچورٹی کا، اور ہمارے پوری قوم نے بہادر افواج کا ساتھ دیا. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت بخشی ہے، اس سے پہلے یہ شاید مقام نہیں تھا ہمارا. اب ہماری دنیا میں بات سنی جاتی ہے اور جس تیزی کے ساتھ پاکستان نے اسٹریٹجیکلی ساؤتھ ایشیا میں اپنا مکان بنایا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کشمیر جو ہے کانفلکٹ یہ ریزالو ہوگا. رانا صاحب، 10 مئی کے بعد پاکستان کی فتح سے جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں کس حد تک مدد ملی اور بھارت کا شفاف چہرہ عالمی سطح پر کس طرح اور بے نقاب ہوا؟ دیکھیں جی، بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. ریسنٹلی جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں آپ دیکھیں پہلگام کا واقعہ ہو، کشمیر میں جو گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور پھر منارٹیز کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہاں پہ، اور پھر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی یونائٹڈ نیشن رپورٹ میں ذکر ہے، جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارکا یہ جو بیان المرصوص تو ختم ہو گیا، مارکا ایک جاری ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی ہے، کشمیر ایشو جو ہے یہ انٹرنیشنلائز ہو گئے. پہلے بھی یہ انٹرنیشنل ایشو تھا، ڈسپیوٹ ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلز کی ریزولوشنز کے مطابق. لیکن آفٹر دس 10th میں کشمیر ایشو دوبارہ انٹرنیشنلائز ہو، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اب
رانا قاسم نون صاحب سے ہماری بات جاری ہے، لیکن یہاں ہمیں لینا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا قاسم نون صاحب، ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، آپ سے جیسے بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا کہ اب خاموش سفارتکاری کی بجائے کھلے موقف کا وقت آ گیا اور آپ اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے جی، ہمارا فورن آفس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو کامیابیاں ملی ہیں ہمیں، وہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ کشمیر ایشو جو ہے، یہ کانفلکٹ، یہ دنیا کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ یہ ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ سب سے زیادہ جو کور ایشو ہے وہ کشمیر کانفلکٹ ہے۔ کشمیری نوجوان بھی مزاحمت کر رہے ہیں اور بھارت اس کو غلط رنگ دے کر یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، جبکہ ان کی ایک جمہوری جدوجہد ہے مسلسل اور سالوں کیا دہائیوں سے وہ ہے پڑی یہ جدوجہد حق خود ارادیت کے حوالے سے۔ تو کیا اس سے جو بھارت کا انکار ہے اس سے، اور پاکستان کس طرح پوری دنیا کو یہ آشکار کر رہا ہے بھارت کا یہ چہرہ جو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بڑا جمہوری ملک ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اصل میں تو دہشت گردی تو بھارت کے اندر ہے جو کشمیریوں سے روا رکھی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کا جو سیولائزیشن ہے یہ ہزاروں سال پہ محیط ہے۔ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ڈوگرا راج کے خلاف بھی موومنٹ چلتی رہی، سوشل موومنٹ تھی، پولیٹیکل موومنٹ تھی، اور اب فریڈم موومنٹ ہے۔ کشمیری نوجوانوں کے ساتھ یونیورسٹیز میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بہیمانہ سلوک ہو رہا ہے، ایکسپلشنز ہو رہی ہیں، ریلیگیٹ کر رہے ہیں، ہاسٹل سے نکال دیتے ہیں، ہاسٹلوں سے۔ تو یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز جو آپ نے کہی، فریڈم موومنٹس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ یہ فریڈم موومنٹس جو ہوتی ہیں یہ ٹیررسٹ ایکٹ نہیں ہوا کرتی۔ یہ جدوجہد آزادی ہے، 78 سال ہو گئے ہیں۔ اس کو جو بھی رنگ دے مودی سرکار، ہم نہیں سمجھتے کہ کشمیریوں کی جدوجہد کو وہ ختم کر سکتے ہیں اور موومنٹ کو وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا رنگ دے کے وہ منعقد کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن نے رپورٹ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے ریسنٹلی۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ فریڈم موومنٹ جاری و ساری رہے گی اور کشمیری اپنا حق لے کے رہیں گے۔ تو سر، اس سال آپ کیا سمجھتے ہیں، آگے جو نیا سال شروع ہوا ہے تو اب آپ کی جو وزارت ہے امور کشمیر، اس میں کس حد تک اور اس کو متحرک رکھنے کا آپ کا پلان ہے، حکمت عملی ہے، اور چیزوں کو بین الاقوامی سطح پر بھی آگے پاکستان کے فورن آفس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے جو کشمیر کا کاز ہے اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، کچھ نیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کا جو فورن آفس ہے، ہمارے فورن مشنز ہیں، ہائی کمیشنز ہیں، کونسلیٹس ہیں، بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں کشمیر ایشو پہ۔ اور جو ہماری پارلیمنٹری ڈپلومیسی ہے وہ بھی خاصی متحرک ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ہمارے یونائٹڈ نیشن میں گئے، ببانگ دول انہوں نے کشمیر ایشو پہ بات کی، اقوام متحدہ کی توجہ مبذول کرائی، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہر حوالے سے ہم انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس میں اکیڈیمیا، تھنک ٹینکس، ممبر پارلیمنٹس، ایم پیز اور اسکالرز آئیں گے اور پوری دنیا میں یہ مسئلہ اجاگر ہوگا۔ صحیح، کب کرنے جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ العزیز اس کا ڈیٹ آ جائے گا ان قریب، ود ان سپین آف فیو منتھس، 2 months۔ آپ نے بھی قومی اسمبلی میں بھی کشمیر کارنر کا افتتاح کیا، تو یہ اسی کا سلسلے کی کڑی ہے جو جس پالیسی پہ اب آپ چل رہے ہیں، کس انداز میں اس کا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہے؟ سید علی گیلانی جیسا حریت پسند اور سچا پاکستانی لیڈر قید و بند کے صوبتوں میں چل بسے،
تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور کشمیر کاز کو ڈپلومیٹیکلی پارلیمنٹری ڈپلومیسی کے ذریعے اجاگر کے لیے، اور باقی جو شہداء ہیں، برہان وانی شہید اور باقی جو اذیتوں میں جیلوں میں کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی پکچرز لگائی گئیں، بکس رکھی گئیں کشمیر کے حوالے سے، اور علی گیلانی شہید کی جو بکس ہیں وہ بھی. تو اس سے بڑا اچھا امپریشن گیا ہے جی. اور ہم اب انشاءاللہ اسی مہینے سینٹ میں کرنے جا رہے ہیں کشمیر گیلری کا افتتاح. اب انٹرنیشنل فورمز کو آپ پھر نے چاروں کہا کہ متحرک کیا گیا، اور اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال بھی یہی ٹارگٹ ہوگا، یہی کوشش ہوگی کہ زیادہ زیادہ انٹرنیشنل سطح پر آپ اس کو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرتے رہیں اور زیادہ وائبرنٹ رہیں؟ دیکھیں جی، ریسنٹلی ہاؤس آف کامنز میں آل پارٹیز پارلیمانی گروپ آن کشمیر کے چیئرمین ایم پی بیرسٹر عمران صاحب، ان کی کاوشوں سے کشمیر کے حوالے سے کانفرنس ہوئی، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ٹو دا کشمیریز کے حوالے سے، حق خود ارادیت، اور کم از کم 40 سے 50 ایم پیز نے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ان کی افیلیشنز ہیں انہوں نے شرکت کی، اور بڑی کامیاب ترین کانفرنس تھی وہ. تو کشمیر کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں پوری دنیا میں، کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، یہ اس کو ہم مزید اجاگر کریں گے انشاءاللہ العزیز، آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں. صحیح. اچھا، بات ہو رہی ہے کہ قومی نصاب میں بھی کشمیر اسٹڈیز شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور اس میں بھی آپ کی وزارت کا ایک کردار ہے. تو اس کا مقصد ظاہر ہے کہ جو نئی نسل ہے اس کو پاکستان کا جو موقف ہے اسے دہرانا ہے، اور کشمیریوں کی جد و جہد اور ان کی جو تاریخی کوشش ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. دیکھیں جی، کشمیر اور پاکستانیت اور کشمیریت یک جان اور دو کالے میں، یہ علیحدہ ہو نہیں سکتے. ریلیجسلی، پولیٹیکلی، جیوگرافیکلی، ہسٹوریکلی چاہتے ہیں کہ اویئرنیس ہو. اس میں ہم نے یہ کریکولم میں کشمیریات کا جو سبجیکٹ ہے اس کو رکھنے کی ریکمنڈیشنز دی ہیں، اور پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ریسرچ سینٹر ہوئیں گے، اسٹڈی سینٹر ہوں گے، سینٹر آف ایکسیلنس ہوئیں گے کشمیر کے حوالے سے. پنجاب یونیورسٹی میں آلریڈی ہے جی، یہاں پہ جی کشمیریات کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنی جو ہماری یوتھ ہے بہت زیادہ وائبرنٹ ہے، فیوچر آف پاکستان ہے، ان کو کشمیر کاز کے حوالے سے آگاہی ہو، اور پھر وہ اکیڈیمیا کے تھرو بھی ہو، باقی ایکٹیویٹیز کے تھرو بھی ہو. تو اس میں ہم نے خاصی پیش رفت کی ہے. جی، آزاد جموں کشمیر میں حکومت کی تبدیلی ہوئی، نئے وزیر اعظم آئے ہیں، تو آپ ان کو اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کس حد تک کشمیری عوام اور وہ جو کشمیری رشتہ ہے جس میں آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ رشتہ کس حد تک مضبوط ہوگا، اور خاص طور پر نئی حکومت کس حد تک اسے آگے بڑھائے گی آزاد کشمیر کی بھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس کے تحت تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور پاکستان کا جو کشمیر کے ساتھ رشتہ ہے یا کشمیریوں کے ساتھ، وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا جی. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، اور کشمیری لیڈرشپ کوئی بھی ہو کشمیر کاز کے حوالے سے، یہ پولیٹیکل افیلیشن سے بالاتر ہے. کشمیر کاز اس پہ پوری قوم متحد ہے، پورا کشمیری عوام اس پہ یونائٹڈ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کشمیر جو ہے وہ بیس کیمپ ہے، فرسٹ ڈیفنس لائن ہے پاکستان کی، اور کشمیریوں کے جو دل ہیں وہ پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. رانا صاحب، آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے اسے دنیا میں اجاگر کیا گیا، خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون
ہماری کشمیر پالیسی ہے، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بھارت کی طرف سے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور جو کچھ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہے، اور پانی کے جو مسائل ہیں اس کو بھی آپ نے بھارت کے حوالے سے کہا ہے کہ اسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور بھارت جو کچھ کر رہا ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی ہم اجاگر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 ایشوز ہیں، خاص طور پہ پانی کا ایشو اور بلوچستان میں دہشت گردی کا بھارت کی طرف سے جو ثبوت ملتے رہتے ہیں، تو اسے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور کس حد تک ہماری خارجہ پالیسی میں یہ سب چیزوں کو اجاگر بھی کیا جاتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ خاص طور پہ 2 ایشوز کو کیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی وزارت بھی اس پہ بات کر رہی ہو دنیا میں کہ جی کشمیر کی حمایت کی وجہ سے پاکستان میں انڈیا کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، انڈیا یہ ہاکش رجیم ہے مودی کی، انہوں نے جس طرح یونائٹڈ سیکورٹی کونسلز کے ریزولوشنز کی خلاف ورزی کی ہے، اس طرح ورلڈ بینک کے جو ٹریٹیز ہیں اور اس کو بھی ہیلڈ ان بیس کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ واٹر ویپنائزیشن ہے، واٹر ایگریشن ہے، پاکستان کی تو لائف لائن ہے جی۔ جو آبی جارحیت ہے، اور خاص طور پہ کشمیر سے آنے والے دریاؤں کو جس انداز میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کی معیشت کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر ہم کس انداز میں پاکستان اور آپ کی وزارت اس کو اور اجاگر کرا ہے؟ اگرچہ خارجہ پالیسی میں یہ حصہ ہے اور بیانات آتے بھی رہتے ہیں اور کاوشیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ کس سطح پہ پاکستان بات کر رہا ہے، کس طرح دنیا کو یہ باور کر رہا ہے کہ آبی جارحیت کا ہو رہا ہے، کس انداز میں بھارت آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو ہم اس وقت آپ کے پاس کیا راستے ہیں اور بھی جو آپ آپٹ کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ اس آبی جارحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے؟ آئی تھنک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، باقی ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کو ٹیک اپ کیے گئے، اور ہمارے فورن آفس نے بھی اس پہ خاصا پرو ایکٹیو ہیں، اور پھر پرائم منسٹر نے بھی اس بات کو دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے، اور بالخصوص سپہ سالار اعظم، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب نے بھی کی ہے۔ تو یہ پاکستان اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا جی، یہ انڈیا کی خام خیالی ہے۔ یہ واٹر ویپنائزیشن اور یہ جو واٹر ایگریشن ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کسی کو پانی کھینچ لیں تو پھر وہ برداشت کرے گا؟ نو وے۔ پاکستان نے کبھی بھی اپنی سلامتی پہ، سوورنٹی پہ، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ صحیح۔ آپ نے کہا کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور اس خوفناک ہتھیار کے حوالے سے پاکستان بین الاقوامی فورمز پر ابھی تو ڈپلومیٹک راستے اختیار کر رہا ہے، لیکن جو بین الاقوامی فورمز کچھ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، کیا یونائٹڈ نیشنز کے پاس بھی پاکستان اس پہ جا سکتا ہے پانی کی اس جارحیت کا جو بھارت جس کا مظاہرہ کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، اور پاکستان کی معیشت براہ راست اس میں متاثر ہو رہی ہے؟ ابھی ریسنٹلی محترم جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں واضح طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ثبوت دیے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو اور انٹرنیشنل فورمز پہ، یہ جو انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے، اور ہماری تو یہ گزارش ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ بے حسی کا مظاہرہ کرنا چھوڑیں اور یہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کریں۔ پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان ہونے کے وجہ سے کئی بار آپ قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، وزارت آپ کے پاس رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اور اس وقت جو مذاکرات کی بات اور امکانات نظر آئے ہیں پہلی دفعہ 2 سال میں، تقریباً 2 سال میں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی امکان آپ کو بھی نظر آتا ہے اس پہ عمل ہوگا؟ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور ملک عامر ڈوگر صاحب کے درمیان کہا کہ کون لوگ بیٹھ جائیں تو
بات آگے بڑھ سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں کیا بریک تھرو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات کے حوالے سے یا پارلیمنٹ کے باہر مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری چیز ہے ملکوں اور قوموں میں, اکنامک پراسپیرٹی. تو ہم یہ سمجھائزیشن ہونی چاہیے, یہ جو ہیٹ پالیٹکس ہے نا, یہ ختم ہونی چاہیے. اس کا ملک و قوم کو کوئی فائدہ نہیں. اور ہر چیز کا حل پھر ڈائیلاگ ہے جی. پارلیز ہونی چاہیے, پولیٹیکل پارلیز بیٹھ کے. اور کوئی فریق اگر نہیں آتا تو میرا خیال ہے پھر وہ اس کو ہٹ درمی کہہ سکتے ہیں. پاکستان کی سلامتی, اس کا وجود, سیاسی استحکام, معاشی استحکام, یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں نا جی. کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک کے اداروں کو نقصان پہنچایا جائے یا ملک کی سلامتی پہ کوئی حرف آئے یا ہمارے معاشرے کو پراگندہ کیا جائے. ہماری بات یہاں جاری رہے گی, لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد عامر ڈوگر صاحب, جو پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں چیف وپ ہیں. ملتان سے ان کا تعلق ہے, MNA ہیں, اور آج کل ان کی جو باتیں ہیں ایک ٹاک شو میں ہوئیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ وہ موجود تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جنہوں نے 5 بڑوں کی جو بات کی کہ ان کی بیٹھک ہونی چاہیے, اس حوالے سے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا تبدیلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں, اور ان کی یہ بات جو انہوں نے کی اس پر اب قائم بھی ہیں یا نہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ملک صاحب, آپ کا ایک ٹی وی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب سے مکالمہ ہوا اور اس میں مذاکرات کے امکانات کے حوالے سے اسے بڑی اہمیت دی گئی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI کی قیادت اب واقعی مذاکرات پر غور کر سکتی ہے؟ اور آپ نے ابھی پروگرام میں بات بھی کی اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمشید بھائی, کافی لمبی طویل رانا صاحب کے ساتھ اس ٹاک شو میں گفتگو ہوئی. اسپیسیفک کون سے والا مکالمہ جس کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر میں ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں. جی ملک صاحب, آپ نے 5 بڑوں کی ملاقات کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. ہاں دیکھیں, 5 بڑوں کی ملاقات کے لیے اس وقت تو ماحول سازگار نہیں ہے. سازگار ماحول بنانے کے لیے حکومت کو عملی اقدام کرنے پڑیں گے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے سینکڑوں کارکنان آج بھی جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. ان کے قائدین جن کی عمریں 70 سال سے زیادہ ہیں, ان میں ایک 74 سال کی ایک بزرگ خاتون کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شامل ہیں. ان میں عمران خان صاحب کی اپنی اہلیہ بشرا بی بی بھی شامل ہیں, اور 10,000 سے زیادہ مقدمات ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جھوٹے, بے بنیاد اور صرف نفرت اور بغض کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں. اور دوسری طرف وہ ادارہ جو اس وقت عملی طور پر آگے کام کر رہا ہے اور تحریک انصاف کو گرل کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہا. سمجھتا ہوں آئین مطابق اپنی حدود میں جانا پڑے گا, اور جب تمام ادارے اپنی حدود میں جائیں گے تو پھر اس سازگار ماحول میں بالکل ملاقات ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ملاقات ہو سکتی؟ ملک صاحب, آپ نے کہا کہ 5 بڑوں کی ملاقات ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے یہ سٹیپ لیے جائیں, تو کیا جب تک یہ سٹیپ نہیں لیے جائیں گے تو کیا مذاکرات کی بات آگے نہیں بڑھے گی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ کے سامنے ہی ہے نا جی, آپ کے سامنے ہی ہے نا. مذاکرات کرنے کے لیے حکومت کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑتا ہے نا. حکومت تو تحریک انصاف کو کسی بھی جگہ, بالخصوص پنجاب میں, کوئی سپیس نہیں دے رہی نا. وہ سپیس بھی نہیں دے رہی جو آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. CM پنجاب پچھلے دنوں لاہور آئے, آپ نے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا پنجاب حکومت نے آپ کے سامنے ہے, اور اس دن بھی 850 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ لاہور شہر کی اتنی بڑی تعداد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. 850 کارکن تو کسی بڑی تحریک میں بھی گرفتار نہیں ہوتے, لاہور میں صرف 24 گھنٹوں میں گرفتار کیے. کیا یہ ساری چیزیں آپ کو یا پاکستان کے لوگوں کو یا میڈیا کو نظر نہیں آ رہی؟ لیکن افسوس کہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا, کیونکہ قدغن ہے PICA ایکٹ کے تحت میڈیا پر بھی
ان سب چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ماحول سازگار بنانا ہوگا اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ماننا ہوگا، عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا اور جبر اور ظلم کو ختم کرنا ہوگا۔ 3.5 سال ہو گئے ہیں آخر۔ عامر صاحب، 5 بڑوں کی ملاقات کی بات سے مذاکرات کے امکانات روشن ہوئے تھے اور ہوئے ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف پہیہ جام ہڑتال اور احتجاجی سیاست کی جو کال دے رہی ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ دیکھیں سیاست میں کوئی بھی بات قبل از خارج از امکان تو نہیں ہوتی۔ اب کوئی بھی چیز ایسی تو نہیں ہوتی کہ اگر 26 نومبر کو بھی ہمارے پاس ایک بڑا چانس تھا، 26 نومبر کے بھی ڈائلاگز ہمارے تقریباً کمپلیٹ ہو چکے تھے، اگر ہم آگے نہ بڑھتے تو یہ تو سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کل بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ سیاست میں تو میں تو سیاسی کارکن ہوں اور میں تو سیاست میں تمام آپشنز کو اوپن رکھنے کی بات کرتا ہوں۔ ملک صاحب، آپ نے ابھی 26 نومبر کے حوالے سے بات کی ہے، جو جملہ آپ نے بولا کہ اگر ہم آگے نہ بڑھتے تو اس وقت کیا چیز رکاوٹ بنی، ایسا کیا ہوا تھا اور کس نے ان مذاکرات کے امکانات کو ختم کیا تھا اس وقت 26 نومبر کے حوالے سے اس بس امکان وہ کو؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کارکنوں میں ایک اشتعال تھا، ہزاروں کی تعداد میں ایک موب تھا، ایک میلہ تھا، ایک بہت بڑی ایک موبلائزیشن تھی جو 60-70 ہزار بندہ تھا۔ ایسے وقت میں کنٹرول کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی، تھوڑا سا قیادت کا بھی فقدان تھا، اور وہ اگر ہم 10-12 گھنٹے پیچھے بیٹھ جاتے سنجانی میں تو اب تک چیزیں بہت بدل چکی ہوتی ہیں۔ لیکن اور پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا، ہمارے 90-91 کارکن شدید زخمی ہوئے، 14 کارکنوں کو شہادت ان کی شہادت ہوئی، ان پر گولی چلائی گئی صحیح۔ اور ہم نے ان کے جنازے اٹھائے اور ریاست نے ایک بار پھر ظلم کیا اور فسطائیت کی انتہا کی۔ کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت آگے بڑھنا بہرحال ایک بڑی غلطی تھی، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی بنی ہو؟ یقیناً میں بتا رہا ہوں نا کہ جب قیادت کا فقدان ہو تو پھر اس طرح کے بلنڈرز ہو جاتے ہیں نا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ وہ بلنڈر تھا؟ اور اتنی بڑی موبلائزیشن کے اندر جہاں ہزاروں لوگ ہوں تو وہاں کسی کے بس کی بات نہیں رہتی۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ اب جب کہ پی ٹی آئی میں مذاکرات کی بات کم از کم ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی میں مذاکرات پر تقسیم اور ابہام موجود ہے؟ دیکھیں تقسیم اور ابہام تو اس وقت ختم ہوگا جب ہمارے ملاقات کچھ ان لوگوں کی جو پولیٹیکل مائنڈ رکھتے ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سیاست دان ہیں، جو سیاست کو سیاست کی طرح ہی سمجھتے ہیں، ان کی ملاقات کی اگر اجازت حکومت خان صاحب سے کروا دے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ ابہام بھی ختم ہو سکتا ہے۔ حکومت نے جان بوجھ کے یہ ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ خان صاحب کو جو قید تنہائی میں ڈال کر کہ اس سے یہ ابہام بھی رہے اور قیاس بھی رہے، اور اس کا ظاہرہ آپ سمجھتے ہیں حکومت کو تو فائدہ ہی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کو تو فائدہ ہی ہے نا کہ روز بروز مشکل سے مشکل ترین جو ہے وہ وقت اور آ رہا ہے تحریک انصاف پر، اور ہر روز ایک نیا ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ لیکن ہم رائے حق کے مسافر ہم چل رہے ہیں، ہم نہ خوف کے بت ہم توڑ چکے ہیں، ہزاروں مقدمات بھی ہم پر آپ نے کر دیے، ہم اس سے بھی نہیں ڈرنے والے، دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی ہمارے مقدمات چل رہے ہیں، ہم اس سے بھی گھبرانے والے نہیں ہیں۔ 2025 میں پاکستان کی تاریخ میں بدترین آپ نے سیاسی انتقام لیا، ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایک سال میں آپ نے 15 سے زائد اراکین قومی اسمبلی کو ناجائز جھوٹی سزائیں دے کے ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیج دیا۔ ملک صاحب، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ ہمارے لوگوں کو ملنے دیں، آپ کون سے وہ 2 نام تجویز کر رہے ہیں کہ ان کے نام ہم دے رہے ہیں اور آپ بانی پی ٹی آئی سے ان کو ملنے دیں؟ وہ کون سے 2 نام ہیں؟ ان کی کن کی ملاقات ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کی اور راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے، جن کی اپنی الگ الگ شناخت ہے، جن کی اپنی الگ الگ پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے، تحریک انصاف کا وہ حصہ نہیں ہے، تحریک انصاف کے اتحادی ہیں۔ ان 2 شخصیات کی ملاقات اگر ہو تو کافی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ جو بات ہوئی آپ کی رانا ثناء اللہ صاحب سے، مکالمہ ہوا اس ٹی وی پروگرام میں، اس سے ایک لگا شاید ایسے کہ اس بات کا امکان اب
پیدا ہو گیا ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں حکومت اور پی ٹی آئی میں اور اپوزیشن میں. اور ویسے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی جو کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں اس میں بھی کچھ لچک بہرحال سامنے آئی, جو آپ محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو. لیکن پھر درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امکان موجود ہے, کوئی دروازہ کھل سکتا ہے, کچھ آپ کوشش کریں, کچھ حکومت آگے بڑھے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جمشید بھائی, دروازہ تو اسی شکل میں کھل سکتا ہے نا, جو مالک ہے, جو اس نے فیصلہ کرنا ہے, جو ہمارا قائد ہے, جب تک پیغام اس تک نہ پہنچے اس کے بغیر میں باہر بیٹھ کر میری اپنی کیا حیثیت ہے. میں تو ایک ادنا سپاہی ہوں نا عمران خان کا. میں تو کوشش کر سکتا ہوں, کاوش کر سکتا ہوں, لیکن اجازت اور اس کی حتمی منظوری تو عمران خان نے دینی ہے نا. نہ اس کی آپ بہنوں سے ملاقات کروائیں, نہ بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ان سے ملاقات ہو, نہ وکلا کی ملاقات ہو, نہ سیاسی لوگوں کی ملاقات ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ قید تنہائی میں پچھلے 3 مہینے سے آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا ملک صاحب, آپ اداروں کی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی جب آپ نے بات کی کہ 5 بڑوں کی ملاقات ہو جائے تو کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, تو اگر آپ ایسا ہو بھی جائے تو جب آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ اور عدلیہ تو اس میں ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گی, پھر کہاں ان اداروں کا احترام جائے گا؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نے ابھی خود بات کی کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پارلیمنٹ اور عدلیہ کی تو ویسے کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. کون سی حیثیت ہے پارلیمنٹ کی؟ اس پارلیمنٹ نے پچھلے 2 سال اب اس کے مکمل ہونے کو ہیں, سوائے آمرانہ پالیسیوں کے تسلسل کے لیے 26ویں 27ویں ترمیم اور باقی ایکٹس میں ترمیم کے علاوہ اس پارلیمان نے اس ملک کے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ اس حکومت نے کوئی ایک پالیسی, کوئی ایک قانون بنایا ہو جو عام آدمی کے لیے؟ تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو ربڑ سٹیمپ ہے, فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو خصوصی نشستیں ہیں وہ بھی ہماری سے چھین کر دی گئی ہیں, اور عدلیہ ویسے ہی 26ویں ترمیم کے بعد تابع ہے, مفلوج ہو گئی ہے. دیکھیں نا, جوڈیشلی تو اس وقت انفلوئنس ہے. سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, ہمارے مقدمات کی اپیل نہیں سن سکتے. جج آتے ہیں اور پچھلے دروازے سے جج بیٹھ کر 5 منٹ کی پیشی ڈال کر چلے جاتے ہیں. تو عدلیہ کی کیا حیثیت ہے؟ نہ عدلیہ ہے, نہ پارلیمنٹ ہے, یا کچھ بھی نہیں ہے. ملک صاحب, آپ نے ابھی بات کی کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اگر آپ خود چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں, تو آپ جو ڈائلاگ کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, وہ بطور پارلیمنٹری نہیں کر رہے ہیں نا, آپ اسی حیثیت میں ہی ہیں نا. یقیناً پارلیمنٹیرین کے طور پر ہم تو کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو فارم 45 والے ایم این ایز ہیں نا. جو فارم 47 والے بندے بیٹھے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی ہے ان میں ایک ایسا بندہ بھی جو فیصلہ کر سکے؟ مجھے آپ بتائیں, انکلوڈنگ پرائم منسٹر. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہ کر سکے وہ پارلیمنٹ اپنی اجازت سے, وہ اسپیکر نوٹیفیکیشن نہ کر سکے اپنی اجازت سے, تو وہاں کیا ہوگا بتائے نا مجھے. ملک صاحب, اب تو لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہو جائے گی, تقرری ہو جائے گی, کیونکہ اب تو آپ نے بھی ایک واپس لے لی ایک اپلیکیشن. دیکھا نا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک فریق کو سزائیں دے دی, اب آگے عدالتوں کو تو کام کرنے دینا. جو قانون کا راستہ, ہم اپنا قانون کا راستہ لے رہے ہیں نا. عمران خان سے جو میری آخری ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف عدالتوں سے انصاف چاہتا ہوں, میں اپنے لیے نہ کوئی ڈیل چاہتا ہوں نہ ڈھیل چاہتا ہوں. یہ 1 سال پہلے کی بات ہے. عدالتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, عدالتوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں. ملک صاحب, جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف کردار کشی بند کی جائے اور تب بات ہو سکتی ہے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, حکومت کہتی ہے, تو یہ جو لچک تو آئی ہے نا اس کی طرف بھی, اور ارشد آپ کی طرف سے بھی اب کچھ آنی چاہیے. تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا. اگر ریاستی ادارے بھی اپنی حدود کے اندر چلے جائیں تو آٹومیٹک ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. تو ملک صاحب یہ بتائیں کہ اب کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے میرے ذہن میں تجویز یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. عمران خان صاحب اور ان کے اوپر جو بے گناہ ان کے کارکنوں کے جو ہزاروں بے گناہ مقدمات ہیں, جو کارکن جیلوں میں بیٹھے ہیں, ان جیلوں سے ان کارکنوں کی رہائی ہونی چاہیے. اور عدالتوں کے اوپر سے جو انفلوئنس ہے وہ حکومت ختم کرے. عدالتیں اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنا راستہ اپنائیں, اور عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بحال کیا جائے, اور یہ 2 شخصیات جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اس کے بعد آگے معاملات بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, کشمیر صرف ایک سرحدی تنازع نہیں ہے, یہ پاکستان کے تشخص اور قومی ضمیر کا معاملہ بھی ہے. اور ہمارے ہاں سیاست صرف اقتدار کی جنگ نہیں, یہ ریاست کو چلانے کا نام بھی ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے 2 اہم اشارے دیکھے, ایک کشمیر پر پاکستان کے موقف کی 2 ٹوک وضاحت,
اور دوسرا سیاست میں بات چیت کا امکان۔ سوال یہ ہے کہ اگر کشمیر پر موقف واضح ہے تو سیاست میں ابہام کیوں، اور اگر مذاکرات ممکن ہیں تو تاخیر کیوں؟ یہ فیصلے کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں، یہ فیصلے ریاست کے ہیں، کیونکہ یہ بات صرف سیاست کی نہیں، یہ بات پاکستان کے مستقبل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔